अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज है। बाबर 11 एक भारी स्कोर के ताक़ुब में इस वक्त है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच एज वी स्पीक हो रहा है। बड़ा हाई टारगेट चेज करने का मौका पाकिस्तान टीम को मिल रहा है। वो उस पर पूरे उतरेंगे या नहीं, प्रोग्राम के पहले हिस्से में जरा इस हवाले से बात करेंगे। उसके बाद तमाम मज़ाहिब ने फलस्तीन के हक में एहतजाज किया है। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, अगर आप इंसान हैं तो गजा के बच्चों के ऊपर होने वाले जुल्म के ऊपर आपका दिल जरूर पसीजेगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में गजा की सूरत हाल पर जायजा लेंगे। आखिर में टीचर्स हैं जी कि दहशत गर्द है। ये क्या तरीकेकार है कि इस मुल्क में अगर कोई एहतजाज करे तो उस पर डंडे बरसाओ और दहशत गर्दी के पर्चे कर दो। पाकिस्तान के अंदर असातिज़ा इस वक्त छुपते फिर रहे हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि रियासत ने उनके ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे किए हुए हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं अब तक की सबसे बड़ी स्टोरी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है और देखते ही देखते ऊपर तले विकेटें कुछ गिर गई हैं। अभी तक जो पाकिस्तान टीम जैसा परफॉर्म कर रही है, कुछ उम्मीद सी है कि शायद ये टारगेट चेज कर लिया जाए, लेकिन अगेन पाकिस्तानी टीम है, हमें नहीं मालूम कि विच साइड शोज अप ऑन विच डे। तो आज पाकिस्तानी टीम वो है जो मैच जीतने के लिए उतरी है या पाकिस्तानी टीम हमारा दिल तोड़ने के लिए उतरी है, ये मालूम हमें होता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ओपनर्स ने धुआंधार बैटिंग की और उस वक्त लग रहा था कि पाकिस्तानी बोलर्स उनको रोक ही नहीं पा रहे हैं और फिर पाकिस्तान के सामने कोई 367 का पहाड़ जैसा टारगेट उन्होंने खड़ा कर दिया। आखिर में बॉलिंग का जादू चला, ये भी पूछेंगे हम अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे एक्सपर्ट से कि भाई ये मामला है क्या। जो कैचेस छोड़े हैं, जो कैचेस, वो जो क्रिमिनल कैच जो छोड़ना कहते हैं, उसने कितना कॉस्ट किया है आज के स्कोर में, ये भी हम बात करेंगे। और एक फन फैक्ट भी आपसे शेयर करते हैं कि आज के दिन जो शाहीन अफरीदी हैं वो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में 2 बार 5 विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए हैं और उन्होंने ये अपना किसका रिकॉर्ड बराबर किया है? अपने सुसर शाहिद अफरीदी का, क्योंकि शाहिद अफरीदी साहब भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा 2 बार विकेटें 5 ले चुके हैं। सो दिस इज अ फन फैक्ट ऑफ द डे। पाकिस्तानी ओपनर्स ने स्टार्ट अच्छा किया है, लेट्स सी कि वो अपनी विकेटें जो है बचा के रखते हैं या नहीं रखते। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अकमल और शाहिद हाशमी साहब, जो कि इस वक्त मैच देखने के लिए इंडिया गए हुए हैं। आपकी इजाजत से कामरान, मेरा ख्याल है शाहिद भाई से आगाज करते हैं क्योंकि वो वहां पर मौजूद हैं। टीम का मोराल, पूरे ग्राउंड के अंदर मूड कैसा है, ओवरऑल वाइब कैसी है? शाहिद साहब, मैंने अपनी ओपनिंग में कहा कि जब पाकिस्तानी टीम खेलती है वी आर नॉट सो श्योर विच साइड इज गोइंग टू शो अप टुडे। सो आपको अभी तक देखकर क्या लग रहा है मैच के अंदर कि विच साइड हैज डिसाइडेड टू शो अप टुडे? देखिए, मुझे इतनी सही आपकी आवाज नहीं आई, लेकिन जो मैं समझ पाया हूं कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का क्यों फैसला किया, तो इस ग्राउंड पर यूजुअली पहले टीमें बैटिंग करती हैं, लेकिन अच्छे चेजेस भी हुए हैं। अब जितना भी बड़ा टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने दिया, एग्रेसिव अच्छा आगाज हुआ और 100 रन की पार्टनरशिप अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक के दरमियान हुई, तो 3 विकेटें फिर आगे पीछे गिरी हैं। बाबर आजम की विकेट बड़ी क्रूशल गिरी है, लेकिन जाना चाहिए एग्रेशन के साथ और करीब पहुंचकर फिर आखिरी 20 ओवर का टारगेट ऐसा रखना चाहिए कि जिसमें अटैक किया जा सके, और अब वो 20 ओवर आने वाले हैं। शाहिद साहब, जो मेरा पहला सवाल था उसको मैं दोबारा दोहराती हूँ। मैं कह रही हूँ कि आपको लड़कों में आज अग्रेशन नजर आ रहा है टीम के अंदर? क्या आपको लगा है कि पाकिस्तान की अग्रेसिव साइड आज फील्ड में उतरी है? पहली इनिंग्स में तो नहीं लगा। बाबर आजम की जिस तरह कप्तानी थी, जिस तरह शोल्डर्स ड्रॉप हो रहे थे, क्लूलेस लग रहे थे, फिर वो जो कैच 27वीं गेंद पर मैच की गिर गया उसामा मीर से, उससे भी बड़े हौसले पस्त हुए होंगे। क्लूलेस नजर आ रहे थे बाबर आजम। बॉलर्स और दे दनादन चौके छक्के लग रहे थे, 19 छक्के लगे ओपनर्स ने, 18 छक्के दोनों ने 9 लगाए, तो उस वक्त तो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन शायद इतना बड़ा टोटल देखने के बाद एक उम्मीद दिलाई हो टीम मैनेजमेंट में कि नहीं, एग्रेसिव खेलें, ये टारगेट हम बना सकते हैं। अभी 10 दिन पहले हमने 345 चेस किया है, तो हम और भी अच्छा चेस कर सकते हैं। ठीक है जी। कामरान, बैटिंग में कुछ थोड़ा बहुत नजर आया जा रही है, तो इसको आगे तक लेके जाना नजर आ रही, बैटिंग में करंट नजर आ रहा है आपको। कामरान, आपको भी बैटिंग के अंदर वो करंट नजर आ रहा है? हालांकि ये विकेटें गिरी हैं ऊपर नीचे, लेकिन ये टारगेट भी बड़ा है, विकेट सपोर्ट भी करती है। लग क्या रहा है आपको? क्या ये पाकिस्तान एटलीस्ट स्कोर के करीब पहुंचे, इसको चेज कर ले? देखिए, करना तो चेस चाहिए, नहीं तो फिर पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बड़ा टारगेट है, बड़ी टीम ने बनाया, बॉलिंग भी उनके पास बड़ी क्वालिटी बॉलिंग है, तो अब देखते हैं कि जब पूरे ओवर्स होंगे तो पाकिस्तान टीम चेस कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी। लेकिन आज की जो परफॉर्मेंस है, टॉस जैसे जीता, ये अग्रेशन वहां पे नजर आया। जब टॉस जीता, कप्तान ने फौरन कहा हम बॉलिंग करेंगे, उसके बाद जैसे ही कैच छूटा तो उसके बाद सारे लड़के एकदम से फ्लैट हो गए, बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन हो गई। देखिए, ये क्रिकेट कैच छूटते रहते हैं। उनने ऑस्ट्रेलिया ने भी दोनों
اوپنر بیٹسمینوں کے کیچ ڈراپ کیے, لیکن ان کی باڈی لینگویج دیکھیں کتنی انہوں نے ہائی رکھی ہوئی تھی. تو یہ چیزیں کاؤنٹ کرنے والی ہیں. اور بالنگ آئی ایم سوری ٹو سے بڑی ایوریج بالنگ ہوئی ہے. جو بالنگ کرنی چاہیے تھی ہمارے بالرز کو ویسی بالنگ کی نہیں ہے. 368 رنز بہت بڑا ٹارگیٹ. ابھی آپ 20 سے 30 اوور تک صرف 59 رنز بنے ہیں. پھر کیا میں لاسٹ کے 10 اوورز میں 69 رنز بنے ہیں. تو یہ 20 اوور میں کنٹرول کیا. اگر وہ بیٹسمین آؤٹ نہ ہوتے میکسویل, اسٹیو اسمتھ, تو شاید یہ 400 پلس رنز کر لیتے. تو بالنگ کی وجہ سے میں سمجھ رہا ہوں یہ میچ جائے گا. لیکن اتنا بڑا ٹارگیٹ ہے, اب 3 آؤٹ ہو گئے ہوئے ہیں. عبداللہ شفیق, امام سیٹ ہو گئے ہیں. ایک نے 64 کیا, ایک نے 70 کیا. چانس ملا وارنر کی طرح, آپ اویل کریں, 150 کریں, ٹیم کو جتوا کے جائیں. یہی چیزیں صرف اپنا سکور کر لیتے ہیں, سیٹ کر لیتے ہیں, اپنی جگہ پکی کر لیتے ہیں, اس کے بعد ٹیم کو پھر مشکل میں چھوڑ جاتے ہیں. فنشنگ جو ہوتی ہے نا, جو فنشنگ جو ہم کوہلی میں دیکھتے ہیں کہ وہ فنشر ہے, فنشنگ کی کمی نظر آتی ہے. بالکل ایسے ہی. یہ کوہلی سب سے بڑی مثال ہے. اس کی بیٹنگ کا آپ دیکھ لیں. آج وارنر نے جیسے 160 پلس رنز بنائے ہیں, اس کی بیٹنگ کی اپروچ دیکھیں کہ اس نے دیکھا کہ وکٹیں آؤٹ ہو رہی, وہ لمبا گیا کھیلنے. تو یہی چیزیں عبداللہ شفیق اور امام کو چاہیے تھا کہ وہ 100 کرتے, میچ جتواتے. یہ اتنا امپورٹنٹ میچ ہے پاکستان ٹیم کے لیے. پاکستان ٹیم ایسی کنڈیشن میں بھی نہیں جیت سکے گی. آسٹریلیا جیسی ٹیم سے اتنا نیچے ان کا کانفیڈنس ہے, تو پھر ہم کہاں جا کے جیتیں گے؟ آسٹریلیا میں تو نہیں جا کے ہم لوگ جیتیں گے, انگلینڈ میں جا کے تو نہیں جیتیں گے جیسے ایسی بالنگ آ جائے گی. تو یہ تو ہمارے مطلب کی کنڈیشن ہے, پچیز ہیں, ویدر ایسا ہے, سارا کیا نام ہے, اس کے مطابق کھیلنا چاہیے. تھوڑا سا ہمارے میں کانفیڈنس تھوڑا کم نظر آ رہا ہے. شاہد صاحب, بالنگ کی طرف جو آئیڈینٹیفائی کیا کامران نے, یہ ہم کنسسٹنٹلی دیکھ رہے ہیں, یہ پرابلم ہے اسپن بال کا, اسپیشلی خاص طور پہ. یہ پرابلم کیوں بار بار سامنے آ رہا ہے؟ کہ کیا تیاری ٹھیک نہیں تھی مڈل میں آ کے؟ ورلڈ کپ کے ٹورنامنٹ کے ہماری بالنگ سٹرگل کر رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس پہ یقیناً بالنگ کوچ سے پاسپورٹس ہونی چاہیے. جنوبی افریقہ کے مورنی مارکل ہیں ہمارے بالنگ کوچ, لیکن ایشیا کپ سے پہلے یہی بالنگ اٹیک جو ہے دنیا کا بہترین بالنگ اٹیک قرار دیا جا رہا تھا. پھر شاہین کو کچھ تھوڑا فٹنس کا پرابلم لگا, نسیم شاہ جس طرح باہر ہو گئے, وہ ایک پرابلم ہوا. اور ایک بالر کی جانے سے وہ جو ریڈ ہاٹ پیس اٹیک کہا جا رہا تھا وہ ایک دم سے نیچے چلا گیا. وہ جو ایک ٹریو بنا ہوا تھا نسیم, شاہین اور حارث رؤف کا, وہ خراب ہو گیا. اور حارث رؤف ایک دم سے بہت زیادہ پٹنے لگے ہیں, بہت زیادہ رنز دینے لگے ہیں. آخر میں گو کہ پاکستان نے کنٹرول کیا اور آخری 10 اوور میں صرف 70 رنز بنے, 6 وکٹیں بھی گری. لیکن اس کے باوجود پاکستان کی بالنگ بہت آرڈنری سی لگ رہی ہے. اور اسپیشلی پاکستان کی جو اسپن بالنگ ہے, نواز, شاداب, اسامہ میر, یہ اتنے اچھے نہیں لگ رہے, جبکہ یہ وہ پیچھے ہیں جن پر اسپن ہوتا ہے, اور یہ اسپن بالرز کے لیے بہت مددگار دکھتے ہیں. تو شاہد صاحب, آپ نے خود ابھی ایشیا کپ کی بات کی, اس کے درمیان میں اور ورلڈ کپ کے درمیان میں کیا بدلا ہے؟ واقعی پاکستان کو دنیا کا بہترین بولنگ اٹیک کہہ رہے ہیں, اور آج بولنگ کے اوپر جو ہے سوالات اٹھ رہے ہیں. آج ابھی کامران نے بولا کہ اگر میچ ہارے تو بولرز کی وجہ سے ہم یہ میچ ہاریں گے. واٹ چینجڈ؟ کیا ہوا ہے ایسا بیچ میں؟ بالکل ایسے ہی. ہم نے ایکچولی اپنے فاسٹ بالرز کو مینج نہیں کیا, ان کا ورک لوڈ مینج نہیں کیا. نسیم شاہ جس طرح انجرڈ ہوئے, انہوں نے ٹیسٹ میچ بھی کھیلے, انہوں نے لنکا پریمیئر لیگ بھی کھیلی, انہوں نے ایشیا کپ میں انفٹ ہونے کے باوجود بالنگ پوری کی اس وجہ سے. اور پھر ہمارے جو بیک اپ کے بالرز تھے, احسان اللہ, حسنین, یہ سارے بھی انفٹ ہیں. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ کسی بھی بڑے ایونٹ سے پہلے اپنے فاسٹ بالرز کا ورک لوڈ مینج کرے. اب جون میں T20 کا ورلڈ کپ ہے, اس سے پہلے ہی سوچ لیں تاکہ ہماری بالنگ جو T20 میں ہم اچھا کرتے آئیں, اچھا کر کے دکھائے امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں. ٹھیک ہے کامران, اب یہ جو اسپن بالرز کا مسئلہ آ رہا ہے, اچھے اسپنر کا, کیا اچھے اسپنر ہے نہیں؟ کیونکہ جو پلینگ 11 ہے یہ بیسٹ پلینگ 11 ہی ہوگی نا. اس کا مطلب کہ ایک کرائسس ہے اسپن بالنگ کا پاکستان کے اندر. دیکھیں کرائسس تو پھر پورے آپ اوور آل دیکھیں کرکٹ میں ہے بہت زیادہ. آپ نے ان 3 سال ان لڑکوں کے ساتھ لے کے گئے ہیں, چینجنگ نہیں کی, آپ نے ورک لوڈ مینج نہیں کیا. اس میں فل کسی بھی کو میں بلیم نہیں دوں گا, لڑکوں پہ اپنے پہ بھی ہے. 3 لیگیں کھیل رہے ہیں, ٹیسٹ میچ بھی کھیل رہے ہیں, T20 کے سارے میچز بھی کھیل رہے ہیں. پھر ایک طرف آپ کریں نا, جیسے انگلینڈ کرتی, آپ نے فاسٹ بولر کا ورک لوڈ مینج کرتی. آسٹریلین آپ دیکھیں مچل اسٹارک اپنا IPL میں نام ہی نہیں بھیجتا, کسی لیگ میں نام نہیں, وہ اپنی کنٹری کی طرف سے کھیلتا ہے, اتنا پروفیشنل ہے. تو یہ چیزیں
ہمیں ایز اے پلیئر بھی سوچنی چاہیے کہ ہماری کرکٹ کون سی بہتر ہے, کس کے لیے ہم لوگ کھیل رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ فرنچائز کرکٹ کھیلے, اس طرف زیادہ دھیان دیں. تو یہ پلیئروں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی سی بی کو بلیم دینا ہر ٹائم کہ ورک لوڈ مینج نہیں کیا, تو یہ تو ٹوٹلی اس وقت پلیئروں نے زبردستی این او سی لی ہے, کھیلنے گئے ہیں. تو یہ چیزیں کرنی چاہیے اور مینج کرنی چاہیے آنے والے ورلڈ کپ سے پہلے. اور اس سینٹر کانٹریکٹ میں یہ ضرور شرط رکھنی چاہیے کہ سوائے اپنی پی ایس ایل کے علاوہ آپ کوئی دنیا کی لیگ نہیں کھیل سکتے, کیونکہ آپ کو پتا کرکٹ اتنی زیادہ, ورلڈ کپ ہے, چیمپئنز ٹرافی ہے. ایک نسیم شاہ کی وجہ سے ہم کہیں کہ ہمارا بالنگ اٹیک ویک ہو گیا, ہم ورلڈ چیمپئن ہیں. ہمارے نیچرل فاسٹ بالرز آتے ہیں, ہمارے گریٹ فاسٹ بالر وسیم اکرم, وقار یونس, آپ دیکھیں شعیب اختر, عمر گل, یہ سارے فاسٹ بالر ہیں, آئے ہیں اسی پاکستان سے آئے ہیں. کسی ایک کے جانے کی وجہ سے ہم سوچتے رہیں کہ ہماری ٹیم اچھا پرفارم نہ کریں, یہ تو پھر ہماری ویکنس ہے, ہمارے سسٹم کی ویکنس ہے کہ ہم ویسے باتیں کریں. تو میرے خیال سے ہماری ٹیم جو چینج کرنی چاہیے, جو اپروچ چینج کرنی چاہیے, وہ اپروچ ہم نے چینج نہیں کی. جو مین وجہ تھی ہماری ایسی پرفارمنس کی, جو جس ٹائپ کی ہم لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں, دنیا الگ زون میں کھیل رہی ہے, ہم وہی اپنی ایک جو بنایا ہوا کھیلنے کا طریقہ اسی پہ چل رہے ہیں. صرف اپنے آپ کو پہلے سیٹل کریں, سروائیول اپنے لیے کریں, پھر اس کے بعد ٹیم کا سوچیں. جب تک آپ ٹیم کا نہیں سوچیں گے, اگریشن نہیں دکھائیں گے, اتنی دیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. صحیح. شاہد صاحب, ایشو یہ ہے جو میں نے یہ اسپن والا سوال پوچھا کامران اکبر سے کہ اسپنر کا ہمارے یہاں پہ اس پورے اسکواڈ کے اندر بڑی کمی محسوس کی جا رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ یہ کرائسس کیوں ہے پاکستان کے لیے؟ اچھے بولرز خاص طور پہ اسپن بولرز کا کبھی مسئلہ رہا نہیں ہے, یہ پہلی بار یہ چیز ابھر کے سامنے آ رہی ہے. کیا یہ مینجمنٹ ایشو ہے یا کہ ڈسکوری ایشو ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے اس کا؟ ہم اپنے سسٹم کو ہمیں صحیح کرنا پڑے گا, اور اسپیشلی ہمیں الگ الگ پول بنانے پڑیں گے. فاسٹ بالرز کا الگ پول بنانا پڑے گا, اسپنرز کا الگ پول بنانا پڑے گا, بائیں ہاتھ کے اسپنرز کا الگ پول بنانا پڑے گا. لیکن ہماری ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی یہ کمزوری نظر آ رہی ہے. صحیح, ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر ہی. اچھا, آج کا جو میچ ہے یہ, جی کامران, میں یہ اسپنرز کا آپ جو پوچھ رہی تھی نا, میں نے یہی کہنا تھا کہ آپ کے اسپنرز فاسٹ بالر اس وقت ہی بنتے ہیں جب آپ کا بیک اپ اچھا ہو. جب آپ چھوٹی ٹیمیں آتی ہیں, اپنے مین پلیئروں کو آپ ریسٹ دیتے ہیں. آپ ہمارا ہمسایہ ملک جہاں پہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے, آپ ان کے پاس دیکھیں, شاید بھائی ادھر ہے 6-7 اسپنرز ہیں انہوں نے بیک اپ پہ رکھے ہوئے, ان کو تیار کیا, اسٹیپ بائی اسٹیپ کھلاتے گئے. اپنے مین اسپنرز کو وہ ریسٹ دیتے ہیں. کوئی سیریز ایسی 7ویں 8ویں نمبر کی کوئی ٹیم آتی ہے, ان کو ریسٹ دیتے ہیں, دوسرے پلیئروں کو بناتے ہیں, کانفیڈنس دیتے ہیں. یہ انفارچونیٹلی پچھلے 4-5 سال سے اس ٹیم نے بالکل وہ کام نہیں کیا. وہ ایک طرف لگے رہے, نیدرلینڈ بھی جا رہے ہیں تو ہم اسی ٹیم کے ساتھ جا رہے ہیں, زمبابوے کے ساتھ بھی یہی ٹیم کے ساتھ جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ خلار نظر آیا اور کانفیڈنس نیچے گیا. بیٹسمین کا دیکھیں فخر کا, اسپنرز کا دیکھیں اور فاسٹ بالرز کا دیکھیں. آج شاہین کی وجہ سے تھوڑے سے میں سمجھتا ہوں 50 سے 60 رنز کم ہوئے, جو اس نے بعد میں آ کے اولڈ بال کے ساتھ 5 آؤٹ کیے. نہیں تو یہ 430 440 ہو جانا اسکور, جیسے وہ شروع ہوئے تھے, جیسے کھیل رہے تھے. تو اس طرف اب مینجمنٹ کو سوچنا پڑے گا اس ورلڈ کپ کے بعد کہ ہم نے اب چھٹے نمبر کے بعد یا 5ویں نمبر کے بعد کوئی بھی ٹیم آئے گی, اس میں سے ہم 4-5 اپنے نئے پلیئروں کو موقع دیں گے, ان کو کانفیڈنس دیں گے. آج انڈیا کے بعد شمن گل اگر تیار ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ ان کی پلاننگ دیکھیں. شیکھر دھون ان کا ریگولر اوپنر, اتنی اس نے روہت شرما کے ساتھ, تو شاید بھائی کو پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کتنی زبردست اوپننگ پارٹنرشپ ہوتی تھی, دنیا کی ڈینجرس اوپننگ پارٹنرشپ. ایسے ہی اس کی فارم نیچے گئی ہے, پرفارم نہیں کیا, تو یہ ایسے کھلا کے آج دیکھیں کہ وہ مین اوپنر بنا, تو ان کو وہ کمی نظر نہیں آئی شیکھر دھون کی. تو یہی چیزیں پلاننگ کرنے والی ہیں. صحیح, بہت شکریہ. کامران اکمل ہمارے ساتھ موجود تھے, شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تھے. پاکستان اپنی بیٹنگ اس وقت کر رہا ہے, امید کرتے ہیں کہ آج کا میچ ہم جو ہے اس کو اس ٹارگٹ کو اچیو کر پائیں. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو غزہ کا کرائسس بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور اس کا ابھی تک دور دور تک کوئی ڈپلومیٹک حل نظر نہیں آ رہا. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. 14 روز سے غزہ کے باسیوں کے اوپر قیامت ٹوٹ رہی ہے, اور اس وقت اگر ہم دیکھیں اس پوری جنگ کے سب سے زیادہ افیکٹیز جو ہیں ان میں بچے ہیں, خواتین ہیں, اور غزہ کی آبادی 50% بچوں پر محیط ہے. تو جب اس طرح سے بامبنگ کی جاتی ہے جہاں نہ اپنے نہ پرائے, نہ ہسپتالوں نہ چرچز کا خیال رکھا جائے, تو اس میں سب سے بڑی کیجویلٹی ان معصوم بچوں کا ہوتا ہے, ان کے بچپن کا ہوتا ہے.
اور ان کی جو معصومیت ہے وہ چھن جاتی ہے. اس وقت تک آپ کو تازہ ترین جو بتائیں حالات کیا ہے. اسرائیل بمباری میں اب تک 4137 فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں. قابض اسرائیلی فوج کے حملوں میں زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 13,300 تک پہنچ چکی ہے. اسرائیلی حملوں میں غزہ کے 7 ہسپتال تباہ ہو گئے ہیں. غزہ کے نظام صحت مکمل طور پر مفلوج ہو گیا ہے اور زخمیوں کے علاج کے لیے اس وقت وہ ونیگر یعنی سرکہ استعمال کر رہے ہیں. اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق غزہ پر اتنی بڑی تعداد میں فضائی حملے دہائیوں میں نہیں کیے گئے اور یہ حملے فضائیہ اور انٹیلیجنس ڈویژن مل کر رہے ہیں. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں جتنی ہمیں پولرائزیشن نظر آ رہی ہے اس ایشو کے اوپر اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. آپ کا کوئی بھی مذہب ہو, آپ مسلم ہو, آپ کرسچن ہو, آپ یہودی ہوں, آپ ہندو ہوں یا آپ دہری ہوں, لیکن انسانیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکراس دا بورڈ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس ایشو کو کنڈیم کر رہے ہیں. آغاز کرتے ہیں. اسرائیلی فوج نے مسلمانوں کے علاوہ عیسائیوں کو بھی نشانہ بنایا ہے. آج ہم نے دیکھا کہ جو چرچ ہے جو 100 سال پرانا اس کے اوپر بامبنگ کی گئی اور جو کرسچن وہاں پر فلسطینی تھے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا. تو وہ بھی کسی مذہب کا, کسی اور چیز کا حوالہ یا کسی اور چیز کا جو ہے خیال نہیں رکھ رہے ہیں. قابض اسرائیلی فوج نے آج بھی مسجد الاقصی میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی تھی. آج جمعے کا دن ہے. اسرائیلی فوج نے غزہ میں عیسائیوں کے یونانی آرتھوڈاکس چرچ کو بھی حملے کا نشانہ بنایا اور حملے کے وقت چرچ میں پناہ گزین موجود تھے. یہ صورتحال ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ خالی یہی نہیں, جو ریسکیو ورکرز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کی جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے اور پوری دنیا گنگ ہو کر بیٹھی ہوئی ہے. تمام ویسٹرن دنیا کے طاقتور لیڈر, مسلمان دنیا کے طاقتور لیڈر, وہاں پہ صحافیوں کو مارا جا رہا ہے, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو مارا جا رہا ہے, معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے, لیکن خاموشی سے بیٹھے ہیں. پتہ نہیں کس اور قیامت کا انتظار ہے. ان بچوں کی جو خوفناک ویژولز ہیں وہ ہم ٹیلی ویژن پہ نہیں چلانا چاہتے بیکاز وہ بہت ٹریگرنگ ہے, مجھ سے خود نہیں دیکھے جاتے. جس طرح وہ ٹراما میں ہیں, میں نہیں چاہتی کہ ٹیلی ویژن پہ ہم ان کو چلائیں, لیکن ہم سب نے کہیں نہ کہیں وہ دیکھے ہیں اور شاید ہم ساری رات سو نہ پائے ہوں. لیکن اس پورے معاملے میں ہمیں ان آوازوں پہ بھی دھیان دینا ہوگا جو پیس کی بات کر رہی ہیں اور وہ خود یہودیوں کی اپنی آرگنائزیشنز کے اندر سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں. امریکہ میں یہودی تنظیم ہے جوئش وائس فار پیس. اس نے بھی اسرائیلی مظالم کے خلاف کانگریس کے اندر اور کانگریس کے باہر آواز اٹھائی اور صورتحال یہاں تک بڑھ گئی کہ گرفتاریاں کرنی پڑی وہاں پر جو لوکل پولیس کو, کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے نام کے اوپر اسرائیلی ریاست جو ہے وہ ظلم نہیں ڈھا سکتی ہے. تو جو جوز ہیں ان کی اپنی کمیونٹی کے اندر سے لوگ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. جوئش وائس فار پیس ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جہاں پہ ان تمام آوازوں کو ایمپلیفائی کیا جاتا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس اینڈ ایکوالٹی ہونی چاہیے سب کے لیے, صرف اسی سے امن ہوگا. دیز آر ایکٹس آف جینوسائڈ. آپ دیکھیے کہ خود جوئش کمیونٹی کی طرف سے لفظ جینوسائڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اب ساری دنیا کو جینوسائڈ نظر بھی آ رہا ہے. اور پی آر جو پوری ایکٹیویٹی ہے جس میں اربوں ڈالر جھونکا ہوا ہے اسرائیل کی پی آر مشینری نے, اس کو بیک فائر کر رہی ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہوئی جو باقی کیمپینز ہیں اور یہ جو ساری ویژولز ہیں, یہ تمام تصویریں ہیں. امدادی سرگرمیوں کی تفصیلات کیا ہیں جی؟ ابھی تک اقوام متحدہ کے مطابق مصر کے راستے غزہ تک امداد پہنچانے کے لیے تمام فریقین سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور جلد امداد پہنچنا شروع ہو جائے گی. پاکستان طرف سے بھی فلسطینی بھائیوں کے لیے امداد بھیجی گئی ہے. مصری ہلال احمر پاکستان کی طرف سے بھیجی گئی اشیاء غزہ تک پہنچائے گی. امدادی سامان میں 1000 خیمے, 4000 کمبل اور 3 ٹن ادویات بھی شامل ہیں. ویسٹرن ورلڈ کے ہم نے دوہرا معیار عراق وار میں بھی دیکھا. جھوٹ بولا گیا, کہا گیا کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے اور اس کے بعد عراق کو اجاڑ دیا گیا. ابھی کچھ عرصے پہلے یوکرین میں جنگ چھڑی اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے اندر جنگ ہو رہی ہے اور اس دوران امریکی صدر کا جو دوہرا معیار ہے ذرا یہ دیکھیے. We must be crystal clear. We stand with Israel. We will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. There's no justification for terrorism. There's no excuse. Putin's invasion has been a test for America, a test for the world. Will we stand for sovereignty? We stand for the right of people to live free of tyranny? Will we stand for the defense of democracy?
सर, यूक्रेन के बासियों के लिए जो हकूक अमरीकी सदर मांग रहे हैं तो वो गजा के बासियों के लिए क्यों नहीं मांग रहे? ये दोहरा है मयार है वेस्ट का। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब मगरिब के अंदर उनकी अपनी आवाम और उनकी अपने जो राय बनाने वाले ओपिनियन मेकर्स हैं, अब वो इस पूरे नैरेटिव को चैलेंज कर रहे हैं। और बाइडन को भी सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और नेतन्याहू को भी अपने मुल्क के अंदर सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इतना आसान नहीं है इस तरीके से PR के बेसिस पे एक फेक नैरेटिव बना के लोगों को अब गुमराह करना सोशल मीडिया के इस दौर में। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, मंसूर जाफर साहब सीनियर तज्जियाकार है, इस खत्ते के तमाम मामला को समझते हैं। आपकी इजाजत से एजाज चौधरी साहब से अगर हम आगाज करें, क्योंकि इस पूरे मामले का एक डिप्लोमेटिक जो क्राइसिस है, एजाज साहब आपको क्या लग रहा है इस वक्त सालिसी की कोशिशें बड़ी वाज़ेह तौर पे मगरबी दुनिया आकर तेल अवीव के साथ खड़ी तो हो गई है, लेकिन मामला सालिसी से ये मामला टेबल पे सॉल्व होगा। आपको लग रहा है कि डिप्लोमेटिकली कोई चांस है कि अभी हम किसी न किसी तरीके से किसी सीज फायर के करीब हैं? मेरे ख्याल में कुंजी तो अमेरिका के पास है, क्योंकि वो जिस तरीके से उसकी पुष्टपनाही कर रहा है इसराइल की, बाकी दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो किसी हद तक खुसूसन मगरब में फिर भी गोमगो का शिकार हो गए हैं कि इतना ज्यादा जुल्म तो शायद दुरुस्त बात नहीं है। ऐसा तो नाजीज ने भी शायद ना किया हो यहूदियों के साथ जितना इन्होंने किया है। तो उस वजह से जो आपने अपने इब्तदाइया में बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि बहुत आवाजें उठ रही हैं, लेकिन अमेरिका जो है वो एक वाहिद मुल्क है जो इतना ज्यादा जूइश लॉबी के जेर असर है कि उसने अभी जो ब्राजील का रेजोल्यूशन था अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको भी वीटो कर दिया। हालांकि वो अमेरिका वाहिद मुल्क था जो उसको अपोज कर रहा था, 12 मुल्क उसके हक में थे, यूके तक ने अब्सटेन कर लिया था लेकिन अपोज नहीं किया था, क्योंकि वो हमास को कंडेम भी कर रहा था, लेकिन वो कह रहे थे सीज फायर करें और एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाएं। अब ये दोनों चीजें बड़ी इंसानियत यानी के मद्देनजर रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने बहुत पुरजोर बयान दिया है। मेरे ख्याल में मुसलमान दुनिया तो अब मुकम्मल तौर पर, पहले जरा थोड़ी सी खामोश थी, कम थी, लेकिन अब तो वो सब के सब यकसमान होकर बोल रहे हैं कि जो जुल्म इस वक्त किया जा रहा है, हमें लगा ऐसे कुछ लोगों को तो ये तासुर था कि ये इस दफा गजा को मुकम्मल तौर पर कब्जा करना चाहते हैं। तो जिसके बाद अमेरिका की तरफ से बयान आया कि जी आप ये कब्जा मत कीजिएगा, ये मिस्टेक होगी। तो इसराइल ने अभी तक ग्राउंड ऑपरेशन नहीं किया है। तो मेरे ख्याल में इसराइल ने अगर 4000 फलस्तीनी शहीद किए हैं तो अपनी बड़ी बदनामी इस पूरे खित्ते उसके लिए कमाई है। अगर अमेरिका में इसी तरह जोर पकड़ता गया तो मैं समझता हूं कि इसराइल मजबूर हो जाएगा सीज फायर करने पर। इसका एक और एस्पेक्ट है मंसूर साहब के बाइडन की हुकूमत भी बड़ी अनपॉपुलर है, नेतन्याहू की हुकूमत भी बड़ी अनपॉपुलर है। इवन ऋषि सुनक की जो गवर्नमेंट है वो भी कोई इतनी बहुत पॉपुलर तरीन गवर्नमेंट नहीं, वो बिल्कुल बड़ी मुश्किल से तश्कील पाई हुई हुकूमत है। उसके बावजूद अगर ये तमाम अपनी क्रेडिबिलिटी इस वक्त नेतन्याहू के पास डाल रहे हैं तो ये भी एक तशवीश की बात है। लेकिन जो मुसलमान दुनिया का रिएक्शन है वो इसलिए है क्योंकि उनकी सड़कों पर वहां हमने देख लिया कि अवामी सेंटिमेंट क्या है। They have to listen to the people on the streets. इसमें कोई शक नहीं जी। आपको याद होगा कि जब अरब बहारिया का आगाज हुआ था तो इसी नौयत की एक इनजस्टिस एक बंदे के साथ हुई थी। ट्यूनिस के बू अजीजी के साथ एक वाकया हुआ था, इसका छाबा उलट और उसने छाबा उसका उलट दिया था और पुलिस खातून एहलकार ने उसको थप्पड़ मारा और उसके बाद उसने खुदसोजी कर ली। तो आपने देखा कि कितना बड़ा शरारा, कितनी बड़ी आग वो बन गई थी। इस वक्त बाय द टाइम वी स्पीक मिस्र का तहरीर स्क्वायर सेम मंजर पेश कर रहा है। इराक में मुजाहरे हो रहे हैं, लबनान में मुजाहरे हो रहे हैं, मराकश में मुजाहरे हो रहे हैं, और वेस्टर्न दुनिया में तो यकीन अपनी जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उन मुजाहरों में जो वर्जन उनका सामने आ रहा है, मैं समझता हूं कि वो जितनी अनपॉपुलैरिटी या मसाइल का शिकार कर रहा है नेतन्याहू, तो ऑलरेडी देखिए कि वो पिछले तकरीबन इस साल के आगाज से वो अदलिया के साथ सींग फंसा के बैठे थे और हफ्तावार प्रोटेस्ट उनके खिलाफ वहां काबलान स्ट्रीट में करप्शन चार्जेस हैं अदलिया के साथ, पॉलिटिकल बुरान है। उसकी रीजन ही ये थी ना। तो उन्होंने बेसिकली रिफ्यूज ली अपने दो करप्ट जो बहुत ही इंतहा पसंद वहां मजहबी उनके 2 वजीर थे, उनको वजीर बना के वो भी करप्शन में माखूज हैं। उसके साथ क्या हुआ कि जो उनकी अपनी इंटरनल जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ थी वो सारी की सारी वैनिश होगी। आज अगर इस वक्त और उस वक्त अभी जो ये रिसेंट जो मैं समझूंगा एडिशन हुआ है उसमें कि जितने बड़े पैमाने पे वहां रिवर्स माइग्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। देखिए वो चीजें हमारे यहाँ रिपोर्ट नहीं हो रही। इस वक्त जो इजराइल की जो मईशत है, उनका जो शैकल है, उसकी कदर में बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी है। बहुत बड़ी मल्टीनेशनल्स कंपनियां, जिसकी वजह से इसराइल की एक धाक थी कि दुनिया में बड़ी IT और
ٹیکنالوجی ان کے ہاں فروغ پاتی ہے، وہ ساری کی ساری بستر کو کر کے جا چکی ہیں. روز بروز ان کے جہاز، چارٹرڈ پلین جو ہے، اور یہ اسرائیل کے لیے میں سمجھتا ہوں وہ جو ایگزسٹنس کا ان کا ایشو ہے وہ ایٹ پیک ہے، کیونکہ اسی طریقے سے جعلی آباد کاری کے ذریعے تو انہوں نے اپنی ایک پاپولیشن بنائی تھی وہاں یہودیوں کی. تو آج اگر یہ ملکوں کو واپس جا رہے ہیں اپنے، اور اس میں آپ فیکٹس اینڈ فگر دیکھیے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو لوگ واپس جا رہے ہیں یہ ڈیول نیشنل ہیں. آج فلسطینیوں کو ان کے ڈسپلیسڈ علاقوں میں اب واپس نہیں آنے دیا جا رہا یہ کہہ کے کہ جی آپ تو اب یہاں سے جا چکے ہیں، آپ کا رائٹ آف ریٹرن ختم ہو گیا ہے، حالانکہ وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ رائٹ ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر میں اس کو مانا گیا ہے کہ یہ واپس آ سکتے ہیں. کیونکہ ان کو اس لیے نہیں واپس آنے دیا جاتا کہ یہ لوگ ڈیموگرافیکلی پاپولیشن ان کی بڑھ جائے گی، اور آج اگر ہم الیکشن کا ڈول ڈالتے ہیں تو یہ ہم وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. اب یہ وہ دو چیز، اور اسی وجہ سے کہ اوسلو ایکارڈ میں اس رائٹ آف ریٹرن کو ڈیفر کیا گیا تھا کہ ہم فائنل پیس سیٹلمنٹ جب ہوں گی اور اسی طرح بیت المقدس کا اسٹیٹس اس وقت بات کریں گے. تو یہ دو کور ایشوز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس کی بیس پہ پوری آپ کے اس خطے کی پالیٹکس، خاص طور پہ اسرائیل اور پیلسٹائن کی جو پالیٹکس ہے وہ اس کے گرد گھومتی ہے. اگر ٹو اسٹیٹ تھیوری کی بات کر رہے ہیں تو وہ تبھی کسی کروٹ بیٹھے گا اونٹ کہ جب آپ بیت المقدس کے اسٹیٹس کا فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کی ریاست کا دارالحکومت ہوگا. تو ابھی تک جو اسرائیل کا موقف ہے، اسرائیل تو فلسطینیوں کو فریق ماننے پہ تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ نام تو حماس کا لیتا ہے لیکن وہ انہیلیٹ کر رہا ہے، وائپ آؤٹ کر رہا ہے انوسینٹ پیلسٹینینز کو. اس کی آڑ میں یہ جو آپ نے بات کی اعزاز صاحب کہ اس وقت پورے اس خطے کے اندر اگر تھوڑی سی پیش رفت ہونی ہے تو اس کی کنجی امریکہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ابھی OIC کا اجلاس بھی ہوا ہے، اس کی جو اعلامیہ تھا مناسب سا تھا لیکن وہ اگریسو نہیں تھا. سو مسلمان ممالک کے ہاتھ میں خاص طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر سے کوئی طریقہ کار نہیں ہے، ادھر کوئی اپنا طاقت، اثر و رسوخ استعمال کرنے کی گنجائش نہیں ہے؟ بہت کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ اب ہم نارملائز کریں اپنے تعلقات کو اسرائیل کے ساتھ، اور آپ نے دیکھا کہ ایک مومنٹم سا بن رہا تھا، اور خود اسرائیل کے وزیر اعظم صاحب نے اقوام متحدہ کی جن اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہمیں ایک نیا مشرق وسطیٰ اب بننے جا رہا ہے. میرے خیال میں اس کا جو سب سے بڑا نقصان ان کو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اب یہ نیا مشرق وسطیٰ کا جو سارا منصوبہ ہے یہ پیچھے رہ گیا، کیونکہ عرب حکومتیں جو ہیں وہ اپنے پبلک اوپینین سے ہٹ نہیں سکتی. اور یہ جو صاحب ابھی بات کر رہے تھے بالکل درست کہہ رہے تھے، کیونکہ اب عرب حکومتیں جو ہیں وہ تھوڑا اٹھی ہیں، لیکن کیا وہ جنگ میں شریک ہو جائیں گی؟ میرا نہیں خیال. لیکن دباؤ بڑھ رہا ہے ان کے اوپر، ان کی اپنے لوگوں کی طرف سے کہ آپ ذرا پرزور آواز اٹھائیں. اور میرے خیال میں اسرائیل کے لیے اور خود امریکہ کے لیے ایک بہت ہی بڑا موقع تھا نارملائز کرنے کا. انہوں نے جو زیادتی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس نارملائزیشن میں جو سعودی عرب کر رہا تھا ان کے ساتھ بات چیت کے جی فلسطین کی بھی ریاست ہونی چاہیے، وہ انہوں نے یعنی زیادتی کرنے کی کوشش کی کہ وہ ریاست نہ بنے. اور میرے خیال میں اس بے صبری کی وجہ سے اور اس غلط فیصلے کی وجہ سے اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، اور ابھی اور پہنچے گا. ان کے لیے بہتر حل یہی ہے کہ یہ سیز فائر کریں اور اس کی جو کٹ دی ڈیمیجز. یہ ٹیررزم والا یہ اب سلسلہ زیادہ یہ نیریٹو نہیں چلنے لگا. دیکھیں ٹیررزم کے علاوہ ایک اسٹیٹ ٹیررزم ہے. بھائی آپ اتنے عرصے سے ان لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگائے بیٹھے تھے، نہ پانی نہ بجلی نہ کچھ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں سے کوئی کسی قسم کا ریئیکشن نہیں آئے گا؟ اور پھر ان کے نام پر آپ ساری آبادی کو مار رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دباؤ اسرائیل پہ اس وقت بے تحاشا زیادہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ امریکہ کے اوپر زیادہ دباؤ ہے، کیونکہ امریکہ نے وہ پلان بنایا تھا سارے نئے مشرق وسطیٰ کا، وہ تو مجھے لگتا ہے کہ کافی دیر کے لیے اب رک گیا ہے، پس پشت ہو. اور پہلی مرتبہ منصور صاحب میں دیکھ رہی ہوں جو رائے عامہ ہے اس کو سوشل میڈیا نے کمپلیٹلی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. اس میں کچھ کہنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم ویسٹرن میڈیا کو پریڈومیننٹلی دیکھیں تو اس میں خالی اسرائیل کا پوائنٹ آف ویو آتا ہے. جو عوامی لیول پہ فلسطینیوں کا پوائنٹ آف ویو تو سوشل میڈیا نے پھیلایا ہے اور اس سے رائے عامہ تبدیل ہو رہی ہے. اگرچہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ قدغنے ہیں، اگر آپ چیزیں فالو کر رہے ہوں تو فیس بک اور ٹویٹر جو ہے ان کا باعث جو ہے وہ سامنے ہے. جو پیلسٹینین پیجز ہیں وہ بلاک کیے جا رہے ہیں، شیڈو بیننگ ہو جاتی ہے، آپ پوسٹ کریں ایگزیکٹلی آپ یعنی اگر انڈیویجول ہیں تو آپ کے رائٹس لمٹ کر دیے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب آپ یوکرین کی وار تھی تو یوکرین کی وار میں اس حد تک یعنی لبرٹی تھی سوشل میڈیا کو کہ وہ آپ کو مولٹوف جو کاکٹیل بم ہے وہ آن لائن بنانے کی تربیت دیتے تھے. اور آپ کا اگر کوئی بچہ یوکرینی روسی ٹینک کو پتھر مار رہا تھا تو آپ اسے کہتے تھے بریو بوائے. تو یہاں پہ آپ فلسطینیوں کو آپ ٹیررسٹ کہتے ہیں اسی امیج کو دکھا کے.
تو یہ جو چیز ڈبل سٹینڈرڈ ہے یہ اپنی جگہ واضح ہوا، اور اس میں یقیناً آپ نے ٹھیک نشاندہی کی کہ سوشل میڈیا نے بہت افیکٹولی کام کیا. میں یہاں تھوڑا اعزاز صاحب کی بات کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ڈپلومیسی کا اس وقت چینل چل رہا ہے اس میں بھی ریاض میں جو آج سمٹ ہوا ہے GCC کا اور آسیان کا، وہاں پہ جو بڑا اسٹرانگ ورڈڈ ایک کمیونیکے بھی سامنے آیا ہے جس میں یقیناً اس پورے خطے کی، یعنی وہ ایشین کنٹریز کی بھی اور پلس GCC کنٹریز کی بھی جو کنسرن ہے، کیونکہ GCC کنٹری انڈیویجولی کوئی موقف دینے سے انکاری ہیں. ایک تھوڑا سا میٹل دکھایا UAE نے کہ انہوں نے کم از کم جو برازیل والی قرارداد تھی اس کو انہوں نے سپورٹ کیا، انڈورس کیا، حالانکہ ان کے سفارتی تعلقات موجود ہیں. اب یہاں پہ اصل میں جو نیریٹو میں سمجھتا ہوں کم از کم ہمارا میڈیا اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، وہ یہ چیز ہے کہ جن ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ٹھیک بات ہے، ان کو کیا ملا، میٹیریلی اسپیکنگ اور پولیٹیکلی اسپیکنگ ان کو کیا ملا. یعنی آج اگر مصر کی جو تحریر اسکوائر ہے وہ اسی طریقے سے اسرائیل مرد آباد کے نعروں سے چل رہا ہے، اور اسرائیل کا جو سفیر ہے وہ اس انداز سے ایک ڈپلومیٹ کے طور پہ کیپٹل میں موو نہیں کر سکتا جس طرح ہمارے یہاں اسلام آباد یا کسی اور ملک میں موو کرتے ہیں. اور آج کہا گیا تھا کہ مصر کے بڑے دلدر دور ہو جائیں گے، اس کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی. آج اس وقت عرب دنیا میں سب سے زیادہ انفلیشن مصر کے اندر ہے، اور اس وقت جو سیسی صاحب کو جو اپنی سیاسی موت دکھائی دے رہی ہے، ان کا دسمبر میں الیکشن ہے، یہاں سے روز اسرائیل دھمکی دیتا ہے کہ ہم ان کو صحرائے سینا میں آباد کر دیں گے. ہم تو کل ان کو صحرائے سینا میں آباد کر کے ان فلسطینیوں کو، تو آپ کے کون اس کا ضامن بنے گا کہ وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے وہاں صحرائے سینا میں نہیں جائیں گے اور پھر مصر کے اندر نہیں جائیں گے. یہ وہ ریاست ہے کہ جس کی یہ اسرائیل کہ جس کی جو ٹیریٹری ہے وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے، اور ان کے جو عزائم ہیں انہوں نے اپنی عربی زبان میں عربوں کو مخاطب کر کے اپنی کینیسٹ پہ لکھا ہوا ہے ملک کہ یا اسرائیل من الفرات الی النیل، کہ دریائے فرات سے لے کے جو ہے نیل تک اور پلس مدینہ کا جو خیبر قلعہ ہے وہاں تک ہم نے یہ ساری چیزیں ہیں آکوپائی کرنی ہے. تو ایک ایسی ریاست کہ جس کی اپنی حدود متعین نہیں ہے، وہ کیسے آپ کو 67 کی حدود میں اپنی ساتھ ایک پیرلل ریاست دے دے گی. صحیح، یہ کرائسس ہے. اعزاز صاحب، ابھی آپ کو اس خطے کے اندر یہ جو پورا انسٹیبلٹی یہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ یہاں پہ یہ کرائسس اس نے پیک کر لیا، اب اس سے اس نے ریسیڈ ہی کرنا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے ابھی اگلے آنے والے ایک ہفتے کے اندر؟ میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے لیے تو یہ پلیٹو کرے گا اور پھر ریسیڈ کرے گا. میرا نہیں خیال کہ اس وقت دنیا کا کوئی بھی ملک اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہے، اور نہ مغرب کی طرف سے نہ عرب دنیا کی طرف سے، کیونکہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ اس کا حل ہوگا نہیں. اس لیے اسرائیل پہ دباؤ ڈال کے سیز فائر ہی کرانا سب سے زیادہ. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو آ گیا. اعزازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، منصور جعفر صاحب موجود تھے. بریک پہ جائیں گے، ایک بریکنگ نیوز ہوگی، اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو اساتذہ کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے اس ملک کے اندر، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پنجاب میں اسکولوں کی نجکاری کے بعد ہم نے دیکھا کہ اساتذہ سراپائے احتجاج ہیں، وہ کہیں جا کے پروٹیسٹ کرتے ہیں، سڑکیں بند کرتے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں. کیا یہ اس ملک میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے؟ اس کا جواب ہے ہرگز نہیں. لاہور میں پنجاب کے دل میں رہنے والے لوگوں کو پتا ہے کہ لاہور کی مال روڈ تو ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی احتجاج کا سامنا کر رہی ہوتی ہے. جو نیا ہے اس مرتبہ وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اساتذہ کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ڈالے جا رہے ہیں. یہ نئی پلے بک ہے، یہ نئی رول بک ہے. پنجاب حکومت دھڑا دھڑ اپنے ملک کے اندر اساتذہ کو دہشت گرد قرار دیے جا رہی ہے اور کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو FIRs اگر ہم آپ کو دکھائیں تو اس کے اندر تو ایسی خطرناک دفعات لگائی گئی ہیں اور ان میں سے بہت سارے اساتذہ کو روپوش ہونا پڑا. ہماری کوشش تھی کہ آج کے پروگرام میں ہم اساتذہ کا پوائنٹ آف ویو جاننے کی کوشش کریں کہ بھئی اگر اس معاملے کے اوپر ضرور ہے کہ آپ کوئی احتجاج کریں، کیا یہ معاملہ فہم و تفہیم سے بیٹھ کر نہیں ہو سکتا؟ بچوں کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، حکومت کے ساتھ مل کر بات کریں. لیکن ہمیں بتایا گیا کہ اساتذہ کے جو باڈیز ہیں ان کے جو سربراہان ہیں ان کے فون بند ہیں اور وہ روپوش ہیں کیونکہ ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہیں اور وہ اس وقت بھاگ رہے ہیں، تو وہ نہیں اس وقت سامنے آ سکتے. ہم نے حکومت پنجاب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ہم سے پھر معذرت کر لی. پچھلے ہفتے بھی ہم ان کا موقف لینا چاہتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ وہ موقف نہیں دے سکتے ہیں، اس کے بارے میں انہیں کوئی معلومات نہیں ہے. آج البتہ ایک چھوٹی موٹی پریس کانفرنس کی عامر میر صاحب نے، انہوں نے کہا یہ کیوں احتجاج کریں، تو مفروضہ ہے، کوئی نجکاری ہو ہی نہیں رہی. جو بات اساتذہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. وہ ایک مفروضے کی بنیاد پہ ہڑتالیں اور مظاہرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہ تو حکومت پنجاب نے کسی سرکاری ادارے کو کسی پرائیویٹ ادارے کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، نہ ہی سرکاری اسکولوں میں سے کسی کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. اب یہ ایک مفروضہ ہے.
چلے مان لیتے ہیں ایک مفروضہ ہے، چلے یہ مان لیتے ہیں اساتذہ جو ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے، وہ ناسمجھ ہیں، ان کو ایشو کا پتہ نہیں ہے، لیکن کیا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کرتے ہیں، ان کو ایم پی او کے تحت اٹھا لیا جائے، خواتین کے بارے میں ان سے بدتمیزی کی جائے اور ان کو روپوش ہونا پڑے؟ اس ملک کے اندر تو کوئی نہ کوئی جو طبقہ ہے وہ احتجاج کرتا ہی رہتا ہے، ایسی کون سی قیامت آ گئی کہ آپ کو ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کرنے پڑے؟ ایسے آپ ٹریٹ کریں جیسے ان کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں، ڈنڈے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو ان کی بات سے اگریمنٹ نہیں ہے پر یہ طریقہ کار نہیں ہے، اور دہشت گردی کی دفعات خدا کو مانے کہ آپ اس ملک کے اساتذہ کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ پروگرام کے حصے میں ہم نے مزید اپڈیٹس لیں گے اپنے نمائندے فرید سے، گجرانوالہ سے ہمیں جوائن کریں۔ فرید صاحب، مسئلہ کیا؟ ایک ہفتہ ہو چکا ہے، حکومت تو کہہ رہی ہے کہ یہ نجکاری ہو ہی نہیں رہی ہے، یہ مفروضوں کے بیسس پہ ہیں، اساتذہ کہہ رہے ہیں جی کہ نجکاری ہو رہی ہے، انہوں نے اسکولوں کے اندر ہڑتالیں کی ہوئی ہیں، سڑکیں بلاک کی ہوئی ہیں، یہ معاملہ کیا ہے بھائی؟ یا عامر میر صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ اساتذہ مفروضوں کے بیسس پہ کر رہے ہیں سارے؟ جی بالکل، گجرانوالہ میں کئی روز سے جو ہے پرامن جو احتجاج ہے وہ اساتذہ کا جاری ہے، اور جو اساتذہ کا کہنا ہے کہ نجکاری اور جو لیو انکیشمنٹ ہے اس کے مطابق جو ہے ہم ان کے خلاف جو ہے احتجاج کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے کئی روز سے جاری ہے، اسکول پہ تالہ بندی ہے، جو اساتذہ ہیں وہ ڈی سی آفس کے باہر جو ہے ان کا جو دھرنا ہے وہ جاری تھا۔ گزشتہ روز ایسا ہوا ہے کہ جو ضلع بھر کے جو اساتذہ تھے جو جن کی تعداد ہزاروں میں تھی وہ جی ٹی روڈ پر آئے اور اقبال اسکول کے سامنے جو ہے انہوں نے جو ہے احتجاج کیا، پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور یہ جو نجکاری ہونے جا رہی ہے اس کے خلاف جو ہے ان کا احتجاج تھا۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ نجکاری، پرائیویٹ اسکولوں کی نجکاری اور لیو انکیچمنٹ جو ہے اس پہ جو ہے عمل کیا جا رہا ہے، جس پر وہ سراپا احتجاج تھے۔ وہاں پولیس کی بھاری نفری پہنچی اور ہزاروں جو اساتذہ تھے ان میں خواتین کی بڑی تعداد تھی، وہ بھی جی ٹی روڈ پر موجود تھی۔ دو طرفہ یہ جی ٹی روڈ ہے اور ایک سائڈ کو انہوں نے بند کیا ہوا تھا، دوسرا جو ہے روڈ وہ کھلا ہوا تھا۔ وہاں پہ پولیس کی جو بھاری نفری، ضلع بھر سے جو پولیس لٹھ بردار جو پولیس تھی وہاں پر پہنچی اور وہاں اساتذہ کو آگے بڑھنے سے روکا، جس پر نعرے بازی ہوئی، اور وہاں پر جو موجود پولیس اہلکار ہیں انہوں نے زبردستی جو ہے اساتذہ کو پکڑا اور وین میں ڈالنا شروع کر دیا۔ درجنوں جو اساتذہ تھے ان کو انہوں نے بند کر دیا اور وین جو ہے وہ ان کو اٹھایا اور وین میں ڈال کر لے گئے۔ اساتذہ وہاں پر موجود تھے۔ غلام فرید، ابھی کیا مسئلہ ہے کہ کیا ان لوگوں کی بیلز نہیں ہو رہی؟ کیا ان لوگوں کی، غلام فرید صاحب، کیا ان لوگوں کی ضمانتیں نہیں ہو رہی ہیں جن کو پڑھ کے لے جایا جا رہا ہے؟ اور کچھ اساتذہ اور ان کے جو جتنے بھی یونینز ہیں ان کے سربراہان روپوش بھی ہیں، کیا یہ معلومات درست ہیں؟ جی بالکل، جتنے عہدیداران ہیں وہ آج ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی جو عہدیدار ہے، اپنا جو احتجاجی لوگ ہیں ان کے جو عہدیداران ہیں بالکل ان کے نمبر بند ہیں۔ دو جو ایف آئی آر درج کی گئی ہیں تھانہ ماڈل ٹاؤن میں، ان میں تقریباً 430 کے جو قریب لوگ ہیں وہ نامعلوم جو لوگ ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہے۔ جو نامزد کیے گئے ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ 42 کے قریب ہے۔ ان 2 ایف آئی آر درج ہیں، اور اس کے علاوہ یہ میں بتاتا چلوں کہ جو اساتذہ ہیں وہ بالکل روپوش ہیں۔ اور وزیر تعلیم وغیرہ یہ آپ کی بات ہوئی ہے کوئی وزارت تعلیم میں جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے کہ کیا معاملہ ہے؟ کیا اس کا کوئی حل نکل رہا ہے یا یہ لاٹھی ہی چلتی رہے گی اور دہشت گردی ان کو قرار دیا جائے گا؟ جی بالکل، پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جو 2 ایف آئی آر درج ہوئی ہیں ان میں دہشت گردی اور ڈکیٹی بھی ڈالی گئی ہے۔ دیگر دفعات کے ساتھ جو مقدمہ درج ہوا ہے ان میں دہشت گردی کی دفعات ہیں، ڈکیٹی کی دفعات ہیں، وہ بھی درج کی گئی ہیں، اور جس کی وجہ سے جو آج جو احتجاج ہے وہ نہیں ہو سکا۔ تمام جو لوگ ہیں وہ روپوش ہیں، اساتذہ تھے وہاں پر کل، اور جب ہماری بات ہوئی کل بھی اور آج بھی مختلف لوگوں سے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ بالکل جو ہے یہ نجکاری بھی کرنے جا رہے ہیں، اور لیو انکیشمنٹ جو پینشن قوانین میں ترمیم ہے اس کو جو ہے یہ کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں، اور ہمارے خلاف جو یہ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے غلام فرید موجود ہے۔ تو دہشت گردی کے ساتھ ساتھ ڈکیتی کی بھی دفعات ڈالی گئی ہیں اس ملک کے اندر، جو مظاہرین ہیں جو کہ اساتذہ ہیں ان کے اوپر بڑے اچھی پریسیڈنٹس ہم سیٹ کر رہے ہیں اس ملک کے اندر، مبارک ہو ہمیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔